बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं काशिफ सुलेमान। पाकिस्तानी सियासत एक बार फिर गर्म हो चुकी है। मुख्तलिफ सियासी हलकों के अंदर जो है वो हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की जा रही हैं। अफवाहें जो हैं वो गर्म हैं। कोई कह रहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो हैं वो ऐवान सदर छोड़ने का सोच रहे हैं, तो कोई बात कर रहा है पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत से अलग हो रही है। बिलावल भुट्टो जो हैं वो अपोजिशन बेंचों पर बैठने का सोच रहे हैं, जिसकी वजह ये है कि वो अपने जो आइंदा जो अपनी सियासत है और अगले इंतखाबात हैं उसके लिए माहौल को जो है वो साजगार बनाना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी अगर कोई ऐसा फ़ैसला करती है हुकूमत से अलग होने का, तो इसका असर सिर्फ जो है वो वफाक पर नहीं पड़ेगा, बल्कि जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो उसके ऊपर इसके असरात होंगे। वो चाहे पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, हत्ता कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी आपको इसके असरात नज़र आएंगे। आप इसको इस तरह लें कि अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग होकर जो है वो अपोजिशन बेंचों पर बैठ जाती है, तो फिर मुस्लिम लीग नून क्या करेगी? मुस्लिम लीग नून सबसे पहले जो है वो जो भी इनके पास जिस तरह गवर्नर्स हैं तो उनको समरी भेज दी जाएगी सदर मुमलिकत को कि गवर्नर्स तब्दील कर दिए जाएं। वो फिर पंजाब के गवर्नर हों सरदार सलीम हैदर, या फिर KPK में गवर्नर हों फैसल करीम कुंडी, तो उनकी तब्दीली के लिए चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि सदर मुमलिकत उसको 15 दिन रोक लेंगे, नज़रसानी का कह देंगे, वज़ीर आज़म फिर वही भेज देंगे, तो अगले 10 दिन के अंदर फिर उस पर जो है वो जो नाम भेजेंगे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना होगा। तो फिर क्या ये पीपल्स पार्टी तैयार होगी कि इस वक्त जो है वो उनके 3 वज़ीर आला हैं और गवर्नर्स हैं, मुख्तलिफ ओहदे हैं, और वो अगर हुकूमत से अलग होती है तो वो इसकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ऐसा काम किया जाएगा तो मुझे तो ये भी नज़र आता है कि गिलगित के अंदर भी सियासी मेला लग सकता है। वहाँ कोई ऐसी अक्सरियत के अंदर नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिल के और दीगर तो वहाँ हुकूमत बनाने की कोशिश शुरू कर देती है। चाहे वो वज़ीर आला जो है वो IPP का लेके आ जाते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को वहाँ टफ टाइम देना शुरू कर देते हैं। यहाँ से गवर्नर उनके चले जाते हैं। बलूचिस्तान के अंदर तब्दीली हो सकती है। इसकी भी मैं वजह बताऊंगा कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, अगर उसके साथ हम फ़र्ज़ करें कि वो चले जाते हैं तो उनको ऑफ़र की जा सकती है कि यहाँ से जो खला पैदा करे पीपल्स पार्टी पैदा करती है। तो मुस्लिम लीग नून के साथ पहले भी इत्तेहादों के अंदर जो है मौलाना फजलुर रहमान रहे हैं और पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे हैं। आजकल उनकी कुछ नाराज़गी है, उसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। लेकिन मैं एक सिनारियो खींच रहा हूँ कि अगर ये सब चीज़ें होती हैं और मुस्लिम लीग नून कहती है कि जी आप जो हैं वो KPK के अंदर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान जो है अपना गवर्नर ले आएँ, बलूचिस्तान में अपना वज़ीर आला ले आएँ, वजारतें ले लें, तो जो नंबर गेम्स हैं वो दोबारा पूरे हो जाएंगे और इसका नुकसान जो है वो सरीहन जो है वो फिर पीपल्स पार्टी को होगा। और इसके नतीजे में जो सियासी नुकसान होना है पीपल्स पार्टी को, क्या वो उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? और अगर तो वो ये समझती है कि हुकूमत से अलग हो के ये सब चीज़ें जो उनके अचीव करना चाहती है, जो गोल्स हैं उनको अचीव कर लेगी। देखें जी, इस वक्त तो ऐसा भी है कि इस वक्त जो सियासी निज़ाम चल रहा है उसके अंदर उसका एक वज़न है। सदर उनके हैं, वज़ीर आला हैं, गवर्नर हैं, ओहदे हैं, और अगर इन सबको वो दाव पर लगाने के लिए चले जाते हैं तो सवाल तो पैदा होता है पीपल्स पार्टी अपने जो मोहरे है वो क्यों हटाएगी? आया इससे बेहतर ऑप्शन उन्हें कोई नज़र आता है तो फिर वो इसका प्लस माइनस करके देखेंगे कि आया कि जिस सेटअप में वो बैठे हैं वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, या इससे निकल के जो है
وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن فی الحال آپ دیکھیں کہ ابھی تک تو جتنی مرضی گفتگو کی جا رہی ہو، اگر تو انہوں نے اپنا سیاسی ماحول اور آئندہ کے انتخابات کو ہی دیکھنا ہے تو یہ تو آخری سال میں بھی جا کے ہو سکتا ہے، کیونکہ بالآخر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ کوئی حلیف جماعتیں تو نہیں ہیں، وقت نے اکٹھا کیا ہوا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہی الیکشن لڑنا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف ہی کمپین بھی چلانی ہے، بیان بازی بھی کرنی ہے، تو وہ تو پھر آخری سال میں بھی جا کے ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر ابھی تو صرف حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ صدر جو ہیں وہ ایوان صدر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور اگر اپوزیشن یہ جو صدر مملکت آصف علی زرداری اگر وہ رہنا چاہیں تو انہیں کون نکال سکتا ہے؟ پاکستان کی تاریخ کو ہم دیکھیں تو آج تک جتنے بھی صدر ہیں کسی کا مواخذہ نہیں ہوا، کسی کی امپیچمنٹ نہیں ہوئی۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ساری چلی بھی گئی، ان کے لیڈرز جو ہیں وہ جیل میں بھی چلے گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صدر جو عارف علوی ہیں انہوں نے اپنا جو ٹینیور ہے، اپنی مدت، آئینی مدت پوری کی۔ صدر آصف علی زرداری جو 2008 سے 2013 تک انہوں نے اپنی آئینی مدت پوری کی، تو اب ایسی کیا چیز ہوگی کہ جی وہ ایوان صدر کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ اگر ان کا یہ امپیچمنٹ مواخذہ کرنا بھی چاہیں گے تو اس کے لیے تو ان کو پھر 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت تو سادہ اکثریت کی بات نہیں ہو پا رہی، تو 2/3 اکثریت کہاں سے لائیں گے؟ تو ایسا تو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں تو نظر نہیں آتا کہ ان کا مواخذہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں وہ ایوان صدر چھوڑ کے کیوں جائیں گے؟ وہ اپنے آپ کو کمزور کیوں کریں گے؟ ہم نے دیکھا تحریک انصاف جو ہے وہ اسمبلیوں سے باہر آ گئی تھی، تو اس کے بعد ان کا کیا حال ہوا۔ تو ایسی غلطی کہ آپ ایک مضبوط جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ایک سیاسی وزن ہے، تو وہ اس کو کیوں ضائع کریں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جی وہ اس حالات کے اندر یہاں سے وہ ایک جو ان کے پاس آئینی عہدہ ہے اور ان کو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے اور نہ ان کے ہٹائے جانے کا کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو وہ خود سے از خود کیوں اس عہدے کو چھوڑ کے جائیں گے؟ اب ہم اگر دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی خلیج پیدا ہو بھی جاتی ہے، ہم فرض کرتے ہیں، اور صدر مملکت جو ہیں وہ شہباز شریف کو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہ بھی دیتے ہیں، تو میں نے کہا جس طرح ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ نون کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو نمبر گیمز تو پوری ہو جائے گی، اور اگر وہ نہیں بھی جاتے تو پھر ایک جو پاکستانی سیاست ہے اور اس کا سچ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ووٹ کس کے پلڑے میں ہے، وہی مضبوط ہے جس کا کہ پلڑے میں اسٹیبلشمنٹ کا ووٹ ہوگا۔ ہم نے دیکھا ماضی میں بھی کس طرح نمبرز پورے ہوتے رہے، تو پھر اگر شہباز شریف حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے تو نمبرز پورے کرنے کا ٹاسک کوئی ایسا مشکل ٹاسک نہیں ہوگا اور وہ پورا کر لیں گے۔ لیکن انلیس اور انٹل اس موو کے پیچھے ہی اسٹیبلشمنٹ اور وہ عدم اعتماد لے کے آنا چاہیے تو پھر معاملہ دوسرا ہے، لیکن ہمیں نہیں نظر آتا کہ ابھی تک جو ہے وہ شہباز شریف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ کوئی تنازع ہے، اور ابھی تک تو جتنے معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی سے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں کوئی رفت نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ افواہ کی شکل میں بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ شہباز شریف جو ہیں ان کا طرز سیاست جو ہے وہ نواز شریف سے بالکل مختلف ہے، اپنے بڑے بھائی سے۔ ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف، انہوں نے 3 بار اپنی حکومت جو ہے وہ گوا لی اور انہوں نے ٹکراؤ کی سیاست کی، اور جو نظریہ وہ رکھتے ہیں، جو موقف وہ رکھتے ہیں، اس کے مطابق ہی انہوں نے اپنی سیاست کی۔ یہی وجہ ہے کہ 4تھی بار بھی وہ وزیر اعظم بن سکتے تھے، لیکن ان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے پھر ان کے معاملات طے نہ پا سکے۔ اور شہباز شریف تو کرتے ہی مفاہمت کی سیاست ہے، اگر تو اسٹیبلشمنٹ ان کو گھر بھیجنا چاہتی ہوتی تو وہ خود ہی پوچھ لیتے بھائی مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں، اس کے باوجود بھی آپ نے بھیجنا ہے، تو آپ لوگ دیکھتے کہ وہ گھر چلے جاتے لیکن ٹکراؤ کی سیاست نہ کرتے۔
اور اس لیے پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچوں پر چلی جائے یا متحدہ اپوزیشن کے ساتھ چلی جائے، اگر تو اسٹیبلشمنٹ شہباز حکومت کے ساتھ چل رہی ہے تو اس کو کوئی خطرہ نہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے تمام سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر جو ہے، ان کی حمایت کے بغیر حکومت کو ہٹانا جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ بہرحال وہ حکومت کے لیے کچھ مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں، ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، ان کو انگیج کر سکتے ہیں، لیکن اگر جس طرح ماضی میں بھی یہ عدم اعتماد کی تحریکیں ہوں یا اس طرح کی چیزیں کی گئی ہوں تو وہ نمبرز گیم کس طرح پورے ہوتے رہے وہ سب نے دیکھا۔ تو جب تک اس طرح کے معاملات اور ہواؤں کے رخ تبدیل نہیں ہوتے تب تک حکومت جو ہے وہ یہیں پہ ہے۔ اب بات کریں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں، اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ہیں وہ فاصلے بڑھتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کا جو سیاسی کردار ہے وہ عام ہو جائے گا، اور اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کافی متحرک نظر آ رہے ہیں۔ وہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو مسترد کرتے ہیں، ان کا کہنا کہ مضبوط دفاعی قوت کے قائل ہیں لیکن سیاست میں مداخلت مسترد کرتے ہیں اور اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ تو اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا جو ہے وہ ماضی میں بھی اتحادوں کی سیاست کرتے رہے۔ ہم نے کئی بار ان کو مسلم لیگ نون کے ساتھ دیکھا، کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھا، کبھی وہ ابھی تو اگر ہم ابھی دیکھیں تو اس میں بھی وہ جو پی ڈی ایم بنی اس میں اس کے وہ صدر بھی تھے، اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی محترمہ کے دور کے اندر بھی رہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم آر ڈی کے اندر بھی تھے، اسی طرح وہ آصف علی زرداری کے ساتھ بھی رہے، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے۔ تو وہ اتحادوں کی سیاست کرتے ہیں اور اس میں ایک اپنا جو حصہ ہے وہ اچھا وصول بھی کرتے ہیں۔ وہ متحدہ مجلس عمل کے اندر بھی تھے جب قاضی حسین احمد اس کے صدر تھے اور وہ سیکرٹری جنرل تھے، تو تب بھی جو کے پی کے ہے اس کے اندر ان کا وزیر اعلیٰ تھا اکرم درانی، تو وہ اس وقت وہاں پر وزیر اعلیٰ تھے، اور آج وہ جو ہیں ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، متحدہ اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیونکہ نظریاتی طور پہ بھی ذرا کافی دور ہیں ایک دوسرے سے، پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے جو ہے یعنی مولانا فضل الرحمان وغیرہ، اور کے پی کے کی تو سیاستی میں بھی دونوں آمنے سامنے ہیں، یہ ایک دوسرے کے حریف ہیں، اور 2024 کے انتخابات کے بعد تو مولانا فضل الرحمان نے وہاں پر دھاندلی کا الزام لگایا ہوا ہے، تو وہاں جو جیتے ہوئے ہیں وہ تو پی ٹی آئی والے ہیں، تو انہی کے خلاف انہوں نے جو ہے کہا کہ انہوں نے دھاندلی کر کے جیتے ہیں، آج وہ انہی کے ساتھ کھڑے بھی ہیں اور بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے نالا نظر آتے ہیں، اور جب یہ پی ڈی ایم بنی تب تو ہم نے دیکھا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کے بہت ساتھ تھی، لیکن جب تحریک انصاف کی حکومت کے بعد ان کو شاید وہ شیٹ نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے، تو وہ جب حصہ نہیں ملا تو پھر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان دونوں جماعتوں سے، ان کے قائدین سے ناراض ہو گئے، اور آج وہ ہمیں پی ٹی آئی کے کیمپ کے اندر جو ہے نظر آتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ انہی کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں جن کے بارے میں کہا کہ جن کو جتوانے کے لیے ان کو ہروایا گیا، ان کے لوگوں کو ہروایا گیا، لیکن آج وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے، میں اکثر کالم بھی میں نے کبھی لکھا کہ سیاست جو ہے وہ تو ممکنات کا نام ہے، تو سیاست کے اندر جو ہے وہ حلیف جو ہیں وہ حریف بن جاتے ہیں، حریف جو ہیں وہ حلیف بن جاتے ہیں، تو اس کے اندر تو مستقل دوستیاں نہیں ہوتی، اور آپ کے گول ہوتے ہیں، آپ اس کو مفادات کہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر اب معاملات جو ہیں وہ بڑے فرنٹ فٹ پہ آ کے مولانا جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، لیکن ہم اگر تصور کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے الگ ہو جاتی ہے
اور پھر وہی والا کہ نون اگر بڑا پیکج کوئی آفر کر دیتی ہے سیاسی مولانا فضل الرحمان کو، جیسے میں نے کہا کہ ان کو گورنرشپ بھی دی جا سکتی ہے، سی ایم شپ بھی دی جا سکتی ہے، وزارتیں بھی دی جا سکتی ہیں، تو پھر وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور پھر اگر وہ نون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کے لوگ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں وہی بیانات دیں گے جو وہ پہلے دیتے رہے ہیں، اور یقیناً ایسا ہو بھی سکتا ہے، اور یہ سب کچھ ممکن بھی ہے کہ سیاست میں تو ناممکنات کچھ نہیں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ اس میں مستقل دوست ہوتے ہیں نہ مستقل دشمن ہوتے ہیں۔ وقت آپ کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیتا ہے، اور پھر جب وہ گول اچیو ہو جاتے ہیں، آپ کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، جو مفادات ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، پھر آپ الگ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ جب متحدہ مجلس عمل بنی تو تب کہا یہ جاتا تھا کہ دینی جماعتوں کا اکٹھا ہونا وقت کی ضرورت ہے، لیکن آج لگتا ہے وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو ہے وہ ایک لبرل اور سیکولر جماعت کے ساتھ مولانا کھڑے ہیں، تو کبھی وہ دینی جماعتوں کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، تو یہ سب وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اپنی سیاسی ضروریات ہوتی ہیں جس کے حوالے سے بیانات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور جماعتوں کے ساتھ اتحاد بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ بس آخر میں یہ ہے کہ فی الحال شہباز شریف حکومت کو فوری کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں سیاست میں آج کا مضبوط مہرہ جو بھی ہے وہ ہو، ضروری نہیں کل بھی وہ اسی پوزیشن پہ ہوگا۔ اسی نوٹ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ یاد رکھیے کہ پی ٹی آئی بھی کہتی تھی کہ وہ 2029 تک میں بھی ہیں، تو مہرے کب تبدیل ہو جائیں اس کے بارے میں بھی پاکستانی سیاست کے اندر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔